बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज धमाका खेज़ ख़बरों का दिन था, लेकिन सुबह से शाम तक जो ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंचती रही, कोई एक ख़बर भी ऐसी नहीं थी जो मीडिया ने ख़ुद बनाई। कोई ख़बर सुप्रीम कोर्ट में जन्म लेके आप तक पहुंची और कोई ख़बर जो है उसने वफाकी काबीना के इजलास में जन्म लिया। मीडिया सिर्फ इनको रिपोर्ट कर रहा था। तो आज की जो ख़बरें हैं, इन ख़बरों से जो सूरत हाल बनी है उस पर हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन का जो नोटिफिकेशन है या री अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन उसको मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद जो वफाकी काबीना का एक हंगामी इजलास है उसमें डिफेंस एक्ट जो है, जिसको कि आर्मी रेगुलेशंस भी कहा जाता है, उसकी सेक्शन 255 में तब्दीली की गई है। और जो पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से या एक्सटेंशन के हवाले से, उसकी जगह पे एक नया प्रोसेस जो है उसको शुरू कर दिया गया है। तो ये जो आज वफाकी काबीना के हंगामी इजलास में जो डिफेंस एक्ट की सेक्शन 255 में तब्दीली की गई है, क्या इसके बाद मामला तय हो जाएगा? ये एक अहम सवाल है जिसका कि जवाब तो हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देना है। लेकिन जो आज जो वफाकी काबीना ने ये जो तरमीम की है एक कानून में, ये क्यों की है, इसको समझने के लिए आपको आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है उसकी एक समरी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि फिर आपको समझ आएगी कि काबीना ने ये लॉ क्यों तब्दील किया है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई उसके मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें कहा गया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ अदालत में दायर करदा दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा चीफ जस्टिस के सामने जब पेश की गई तो दरख्वास्त दहिंदा खुद पेश ना हुआ। इस इस्तदा पर ना तो तारीख दर्ज थी, ना हल्फिया बयान मुंसलिक था, लिहाजा आइन की दफ़ा 184(3) के तहत इसे आज खुद नोटिस में तब्दील कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने सदर के इस हुक्म की नकल रखी, जिसके मुताबिक सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आर्मी चीफ की मुद्दत में 3 साल के लिए तोसी की थी। अटॉर्नी जनरल की मदद से कोर्ट ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया तो पता चला कि इब्तदा में वजारत दफ़ा ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जो समरी भिजवाई उस पर अटॉर्नी जनरल ये नहीं बता सके कि कौन से कानून के तहत ये समरी भिजवाई गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 19 अगस्त 2019 को खुद आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का ऑर्डर पास कर दिया। हालांकि दफ़ा 243 के तहत ये इख्तियार सदर का था। गलती सामने आई तो उसी दिन वज़ीर आज़म ऑफिस ने एक समरी सदर को भिजवाई और उसी दिन सदर ने हुक्म जारी कर दिया। इसके बावजूद इस अमल में यह कमी रह गई कि काबीना से मंजूरी ना ली गई, लिहाजा अगले दिन 20 अगस्त को काबीना का इजलास बुलाया गया और काबीना से मंजूरी ली गई। काबीना के 25 में से 11 अरकान ने समरी से इत्तफाक किया, जिससे पता चलता है कि काबीना के अरकान की अक्सरियत की राय ना ली गई। काबीना की नाम नहाद मंजूरी के बाद ये मामला दोबारा वज़ीर आज़म और सदर को नहीं भेजा गया। आगे चल के कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने आर्मी रेगुलेशंस के सेक्शन 255 का हवाला देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत आर्मी चीफ को रिटायरमेंट के बाद रीअपॉइंट कर सकती है, लेकिन रेगुलेशन 255 का इतलाक तो उस अफसर पर होता है जो पहले ही रिटायर हो चुका हो। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी इलाकाई सलामती की सूरत हाल के तहत की गई। ये अल्फाज खासे गैर वाज़ेह हैं, वेग हैं। अगर इलाकाई सूरत हाल ठीक नहीं तो हमारी बहादुर मसल्ह अफवाज एक इदारे के तौर पर इसका मुकाबला कर सकती हैं। इसमें एक फ़र्द का किरदार कम है, लफ्ज़ मिनिमल इस्तेमाल किया गया। अगर ये वजह सही है तो फिर मुसल्लह अफवाज का हर फ़र्द अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी मांग सकता है। आर्मी चीफ की मुलाजमत में तोसी को मुअत्तल करके आर्मी चीफ समेत तमाम फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया गया और इसकी हेयरिंग अब कल होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो डिफेंस एक्ट का सेक्शन 255 था, इसमें जो कमी रह गई थी उस कमी को दूर किए बगैर ये नोटिफिकेशन क्यों किया गया? इसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म साहब हैं, सदर ममलकत हैं या वज़ीर कानून हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इस पर यह कोताही नहीं होनी चाहिए थी। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का मामला भी जो है वो दोबारा ख़बरों में आ गया है और इस पर एक सवाल पैदा हो गया कि हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि इस मुल्क में ताकतवर के लिए और कानून है और कमज़ोर के लिए और कानून है, और वो हमेशा माजी में ये कहते रहे कि परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि वो इस सिलसिले में एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पैनल मौजूद है। यहाँ पे मौजूद हैं सेनेट की लॉ एंड जस्टिस कमेटी के चेयरमैन सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेट की डिफेंस कमेटी के चेयरमैन सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है।
اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید غنی صاحب جو سندھ حکومت کے وزیر اطلاعات ہیں اور سابق سینیٹر بھی ہیں, اور اس معاملے پر کچھ قانونی ماہرین سے بھی ہم بات چیت کریں گے. ولید اقبال صاحب, سب سے پہلے آپ سے بات کر لیتے ہیں. جو آج وفاقی کابینہ کے ہنگامی اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی, شفقت محمود صاحب نے اور شیخ رشید صاحب نے اس میں واضح کیا کہ یہ جو سیکشن 255 ہے اس میں ترمیم کیوں کی گئی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلا پروسیس تھا جس کو کہ اب تسلیم کر لیا گیا ہے کہ واقعی اس میں کوئی کمی رہ گئی تھی, تو وہ جو کمی رہ گئی تھی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعظم صاحب ہیں, صدر صاحب ہیں, یا وزیر قانون؟ دیکھیں جی, اس طرح تو کسی کے اوپر الزام کی انگلی اٹھانا جو ہے وہ درست نہیں ہے اور قبل از وقت بھی ہے. میں آپ سے عرض کر دوں, پہلی بات یہ کہ کیس بالکل اپنے ابتدائی مراحل پہ, آج تو وہ ٹیک اپ ہوا ہے, تو جو موقع پہ کھڑے کھڑے اس وقت اٹارنی جنرل کہہ سکتے تھے, ابھی تک تو وہی صرف چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں. یہ جو آبزرویشنز ہیں یہ بالکل ایک ابتدائی جائزے کے اوپر جو ہیں, اور اس میں بار بار یہ کئی جگہوں پر الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ پرائما فیشی یا بادی النظر میں یا بظاہر یہ نظر آ رہا ہے. اور کل سے آنورڈز مکمل موقف جو ہے وہ باضابطہ طور پہ فارملی جو ہے وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنا پیش کرے گی, جس میں نہ صرف وفاقی حکومت جس کی نمائندگی اٹارنی جنرل کر رہے ہیں, بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو وزیر قانون ہیں وہ خود مستعفی ہوئے ہیں آج کی خصوصی جو اجلاس تھا یا ہنگامی اجلاس تھا, اس وجہ سے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف جن کو آج کے آرڈر میں پارٹی بنایا گیا ہے اور کہا ہے ان کو نوٹس جاری کیا جائے, جس طرح سے کسی اور شہری کا حق ہوتا ہے کہ اس کی نمائندگی ہو, اس کو پوری طرح سے سنا جائے, تو آرمی چیف کے بہاف پر جو ہے وہ موقف فروغ نسیم صاحب پیش کریں گے ایز اے لائر اینڈ آفٹر ہیونگ ریزائنڈ فرام دی کیبنٹ. اور وفاقی حکومت کا جو موقف ہے اس کو مکمل یا کم از کم ابتدائی سے آگے کا مرحلہ جو ہے اس کو جو ہے وہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ پیش کریں گے. اب اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دو ایک اور باتیں بتا دوں آپ کو قانون کے حوالے سے. دیکھیں, آئین تو اس میں سب سے جو ہے وہ فوقیت رکھنے والا قانون ہے, جبکہ آرٹیکل 243 ہے سب سے اوپر جو ہے وہ آتا ہے پرائیورٹی میں اور انفورسمنٹ کے حوالے سے, باقی تمام قوانین اس کے ماتحت ہیں. اس میں جو قانون لاگو ہوتا ہے وہ ہے پاکستان آرمی ایکٹ 1952, 1952 کا وہ ایکٹ ہے, اور اس ایکٹ کے سیکشن 176 میں اور سیکشن 176A میں, یہ دو اس کے ساتھ ساتھ سیکشنز ہیں, 176 کیپٹل A, ان میں اختیار دیا گیا ہے وفاقی حکومت کو ٹو میک رولز. وہ سیکشن 176 آف دی پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ہے, اور پھر سیکشن 176A کے تحت وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ ریگولیشنز بھی بنا سکے, اور رولز اور ریگولیشنز جو بھی ہیں وہ بھی مزید ماتحت ہیں. سو ترتیب میں سب سے اوپر آئین ہے آرٹیکل 243, پھر آرمی ایکٹ, پاکستان آرمی ایکٹ 1952, اور پھر اس کے ماتحت بنائے گئے ریگولیشنز. ان میں وہ ریگولیشن 255 ہے جس میں ریٹائرمنٹ, سسپینشن آف ریٹائرمنٹ, اور اب ترمیم, اور وہ ترمیم بھی جو ہے وہ کلی ترمیم ہے جس کا اختیار بھی وفاقی حکومت کو حاصل ہے, جو کہ کابینہ کے ذریعے ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. تو کورٹ کی معاونت کرنے کے لیے, جس طرح شفقت محمود صاحب نے کہا کہ کوئی کسی قسم کا ابہام نہ رہے, کچھ کورٹ نے سوالات اٹھائے ہیں ان کے حوالے سے بھی, اگر کورٹ کو ایک ابھی تسلی نہیں ہوئی کہ کوئی پروسیس میں کوئی کسی قسم کی کمی بیشی تھی, یا اگر قانون اس کی پوری مدد کو نہیں آتا جس طرح سے وہ ترمیم سے پہلے تھا, تو اس کی مکمل معاونت کے لیے تمام تر جو ہے وفاقی حکومت اپنے فیصلے پر قائم ہے. وفاقی حکومت کا فیصلہ اور اس کی نیت اور اس کا ارادہ, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, جو بھی اس میں آئینی پروسیس انوالوڈ ہے وہ واضح ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اگر اس کے قانونی پروسیس کے اندر کوئی عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے اقدامات لینے ضروری ہیں تو وہ آج لے لیے گئے ہیں, اور کل اس پہ مکمل دلائل بھی پیش کیے جائیں گے, نہ صرف وفاقی حکومت کی طرف سے بذریعہ اٹارنی جنرل, بلکہ آرمی چیف کی طرف سے بھی بذریعہ ڈاکٹر فروغ نسیم. ٹھیک ہے, اچھا, اس پہ ہم کیس کیونکہ زیر سماعت ہے اس کی پروسیڈنگز پہ بات نہیں کریں گے, لیکن کیونکہ آج وفاقی کابینہ نے ایک قانون تبدیل کیا ہے تو اس پر تو بات ہو سکتی ہے. تو یہ جو قانون تبدیل کیا گیا, آپ کے خیال میں یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. میر صاحب, یہ رولز میں شاید انہوں نے آج کوئی امینڈمنٹ کیا ہے آرمی ریگولیشنز کا سیکشن 255 کے اندر, انہوں نے شاید پھر اس میں ایکسٹینشن اور ٹینیور ڈالا ہے, ایکسٹینشن اور ٹینیور ڈالا ہے. رولز, اس میں کوئی شک نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ رول امینڈمنٹ کر کے نوٹیفائی کرتی ہے, اور یہ یقیناً ان کے پاس بھی اختیار ہے کہ پتہ نہیں آفیشیل گزٹ میں ابھی تک یہ جاری ہو سکے یا نہیں ہو سکے. لیکن امپارٹنٹ بات, بہت ضروری بات جو ہے, جو کیبنٹ کے آج ممبران نے کی ہے پریس کانفرنس,
کہ اگر ایک حکومت ایک نوٹیفیکیشن ایک ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن اگر ساری حکومت پچھلے 6 مہینے میں لگ کے نہیں بنا سکی، اور یہ اگر ان کی پاکستان کے معاملات میں تیاری ہے، اگر اس طرح پاکستان آج چل رہا ہے، ہم بڑے زور سے کہہ رہے تھے کہ یہ ملک کارڈینس پہ چلا رہے ہیں، وہ بھی غلط کر رہے ہیں. انہیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں آج انہوں نے کتنے لوگوں کو امپریس کیا، کیا انہوں نے جو ماحول پاکستان کے اندر کریٹ کیا ہے، یہ کریٹ کرنے والا معاملہ تھا. یہ پچھلے 6 مہینوں سے اس بات کر رہے تھے. پہلے پرائم منسٹر نے بغیر سوچے سمجھے یہ خود کر لیا، پھر جب اسے پتہ چلا کہ میں نہیں کر سکتا پھر انہوں نے سمری موو کرائی، پھر پریزیڈنٹ کے پاس گئی. یہ معاملات کیبنٹ میں ڈسکس ہوئے ہوں گے. میر صاحب اس کی کیبنٹ میں کوئی آدمی نہیں تھا جو اس دن پرائم منسٹر کو سمجھاتا کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو طریقے سے کریں. لیکن اب آپ کے خیال میں جو انہوں نے ترمیم کر دیا، قانون بدل دیا، اب ٹھیک نہیں ہو گیا معاملہ؟ دیکھیں یہ صرف ابھی تک تو میں نے جب بھی آپ کی طرف آ رہا تھا اس وقت پریس کانفرنس جاری تھی، مجھے اب نہیں پتا کہ یہ انہوں نے واقعی صرف اپنی زبانی کہہ دیا ہے. اس کے لیے ایک پروسیجر ہے، پورا لیڈ آؤٹ پروسیجر ہے، دوبارہ پریزیڈنٹ کو بھیج، لیکن وہ پروسیجر پہلے انہیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ رولز میں اگر انہوں نے امینڈمنٹ کی تو رولز کو نوٹیفائی کرنا ہوگا. کیا انہوں نے ایسا نوٹیفیکیشن بھی کوئی جاری کیا ہے یا نوٹیفائی کیا ہے، اور بھی پورا اس کا پروسیجر ہے. اور بھی کچھ سوال ہیں، لیکن یہ اس وقت لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے یہ اب سپریم کورٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان ہے. نہیں، لیکن معاملہ نہیں صرف نہیں، اس میں 3 آفسز انوالو ہیں. اس میں پہلے جنہوں نے سمری موو کیا، پھر کیبنٹ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ لکھ دیا گیا فیڈرل گورنمنٹ، اور پھر پریزیڈنٹ ہاؤس کی. کہ 3 بڑے ادارے بیٹھ کر 3 بڑے اداروں کا کام تھا. یہ اگر ایک نوٹیفیکیشن، یہ اگر ایک ایکسٹینشن کو نوٹیفیکیشن اگر یہ نہیں دیکھ سکے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کے بعد آج پاکستان کے جو حالات پاکستان جہاں کھڑا ہے، اس کا مطلب ہے یہ جتنی چیزیں کر رہے ہیں اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں نہ اٹھتا اور اگر یہ اسی طرح یہ رہنے دیتا تو کتنے بڑے اس کے چلیں آگے چلتے ہیں. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جی. کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں. کامران صاحب ایک چیز ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ کچھ مہینے پہلے پاکستان بار کونسل کی طرف سے وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم صاحب کا لائسنس، وکالت کا لائسنس، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا. تو اٹارنی جنرل انور منصور صاحب نے اس کو بحال کیا، تو جو وائس چیئرمین امجد شاہ صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. آپ کی لیگل اوپینین کیا ہے کہ وہ فروغ نسیم صاحب کا لائسنس جو ہے وہ بحال ہو چکا یا نہیں ہوا؟ نہیں بحال ہوا. نہیں، اس طرح سے بحال نہیں ہوتا. اس میں ایسا ہے کہ جب آپ کوئی آفس جوائن کرتے ہیں، آفس آف پروفٹ، جو کہ کوئی دوسرا مطلب وکالت کے علاوہ کوئی، تو آپ کا لائسنس آپ خود سسپینڈ کرواتے ہیں درخواست دے کے، یہ ایک طریقہ. اور اگر آپ خود سسپینڈ نہ کروائیں تو پھر ایک ٹائم کے بعد وہ خود بخود سسپینڈ ہو جاتا ہے. اور جب سسپینڈ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا، بلکہ اس میں مس کنڈکٹ بھی اگر آپ درخواست نہیں دیتے سسپینشن کے لیے تو وہ پروسیڈنگ شاید پینڈنگ ہے بار کونسل میں. دین جو ہے فرض کر لیجئے کہ اگر سسپینڈ ہو گیا ہے تو اس کی ریسٹوریشن کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، اور ریسٹوریشن وہ کر سکتی ہے کمیٹی ہیڈڈ بائی اے جج جو انرول کرتی ہے. اس وقت گلزار صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس میں اپنا اختر صاحب اور قلب حسن جو ہے وہ اس کے ممبر ہیں. ریسٹوریشن کے لیے ان کو درخواست دینی پڑے گی، گو کہ ایک فارمیلٹی ہے، مگر جب تک ریسٹوریشن نہیں ہوگی تو اس کے پاس لائسنس موجود نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں فروغ نسیم صاحب کو پہلے اپنا وکالت کا لائسنس بحال کروانا ہے، ریسٹور کروانا ہے، اور اس کے بعد. لیکن جو اٹارنی جنرل صاحب کا دعویٰ ہے کہ جی میں نے تو اس کو ریسٹور کر دیا ہے. اٹارنی جنرل صاحب یہاں پہ کہیں پہ فگر نہیں کرتے. وہ ایک ہمارے اس ادارے کے جو ہے ایک اسی طرح کے ہیڈ ہیں جس طرح سے علوی صاحب جو ہے پاکستان کے صدر ہیں. اچھا وہ چیئرمین ہے نا پاکستان بار بس وہ چیئرمین ہے. تو اصل پاور وائس چیئرمین کے پاس ہے، وائس چیئرمین اور پوری باڈی کے پاس. تو یعنی کہ آپ کا جو پاکستان بار کونسل ہے اس کا جو عمران خان ہے وہ امجد شاہ صاحب ہیں. جی ہاں، وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا وہ اپنا وکیلوں کا وزیر اعظم اس وقت امجد شاہ ہے. اچھا، اب اس پہ بات کرتے ہیں. سعید غنی صاحب موجود ہیں. سعید غنی صاحب، یہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جب آپ کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی مرکز میں، تو آپ لوگ بھی ایکسٹینشنز جو ہیں وہ دیتے رہے ہیں. تو اس وقت یہ معاملات سامنے نہیں آئے، اس وقت بھی 255 ہی کے تحت سب کچھ ہوتا رہا. تو اب اگر 255 میں کوئی کمی تھی اور اگر اس کو دور کر لیا گیا تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب آئندہ کے لیے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، آئندہ تو معاملات ظاہر اب ٹھیک ہی ہوں گے، جب چونکہ سپریم کورٹ میں چیز چلی گئی ہے، اور سپریم کورٹ یقیناً اس چیز کی وضاحت بھی کر دے گا اور کوئی ایک طریقہ کار لیٹ ڈاؤن بھی ہو جائے گا. لیکن اس میں سب سے زیادہ پریشانی کا سبب میں سمجھتا ہوں پوری قوم کے لیے ہونا چاہیے کہ ایک حکومت ہماری جو ہے، جس کو ہم جب کہتے ہیں کہ یہ نالائق ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ ہم پہ بہت برا مناتے ہیں اس بات کا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی پچھلے 1.25 سال میں جتنے انہوں نے کام کیے ہیں، یہ سب سے آسان اور بڑا امپورٹنٹ کام تھا جو ان کی نظر میں ہونا چاہیے تھا.
آپ کو یاد ہوگا جب 19 اگست غالباً ڈیٹ تھی 2019 کو، ایک خط جاری ہوا وزیر اعظم صاحب کی دستخط سے، جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو 3 سال کے لیے جو ہے وہ آرمی چیف تعینات کر دیا گیا ہے، ان کی جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو 3 سال اگلے رہیں گے۔ اچھا، میں تو چونکہ وکیل نہیں ہوں، یہ جو باقی 3 ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں بڑے سینئر لائر ہیں اور بڑا تجربہ ہے ان کا، میں تو اس کو دیکھ کر ہی مجھے مذاق لگ رہا تھا کہ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی جعلی ہوگا، کہیں سے آ گیا ہوگا، کیونکہ اس طرح کا خط وزیر اعظم کی دستخط سے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال وہ آیا اور پھر ایک عجیب کشمکش رہی کہ وہ صدر نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ لیکن آج جب سپریم کورٹ کے سامنے چیزیں آئی ہیں تو آپ کو وہ ساری چیزیں مذاق لگتی ہیں، جس طرح حکومت نے اس ایشو کو ہینڈل کیا ہے۔ اگر کسی حکومت کے اندر جس کے پاس بہت لائق فائق ایک وزیر قانون موجود ہوں، جس کے اندر پورا لا کا ڈپارٹمنٹ موجود ہو، جن میں اور بہت سارے ذہین لوگ موجود ہوں، افلاطون آئنسٹائن کے پاس موجود ہوں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ پہلے کیبنٹ سے کوئی ایک سمری موو ہوتی ہے، پھر پرائم منسٹر کے پاس جاتی ہے، پرائم منسٹر اس کو پریزیڈنٹ کے پاس بھیجتے ہیں، اس کے بعد جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں اس پہ وہ آرڈر کرا دیں گے، جو اپنے سیکرٹری سے ان کا آ جاتا ہے، اپروول ہو جاتی ہے۔ یہاں انہوں نے سارا کام الٹا کیا۔ پہلے نوٹیفیکیشن، خط، نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا اس کے اوپر لکھا، 2 لائنوں کا، انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے اپنے دستخط سے جاری کیا۔ کم از کم مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کسی آرمی چیف کی یا کسی اور شخص کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم صاحب اپنی دستخط سے کوئی خط جاری کریں، وہ انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھیجا، اس کے بعد الٹا ہی پھر واپس کیبنٹ کے پاس آئیں، پھر جو کیبنٹ سے ہوا شاید وہ واپس دوبارہ نہیں بھیجا گیا پی ایم کے پاس اور ان کے پاس۔ تو یہ جو بیسیکلی جو مذاق کیا ہے، مس ہینڈل کیا ہے اس حکومت نے، ادروائز تو یہ جو ساری آج خبریں بننے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کی، اگر یہ طریقے سے ساری چیزیں کر لیتے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک سنجیدہ موضوع اس لیے بنتا جا رہا ہے کہ جس حکومت سے ایک سمپل نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سیدھے طریقے سے نہیں نکل سکتا، اس حکومت کے اوپر آپ کیسے تکیہ کر سکتے ہیں کہ وہ ملک کے دیگر جو اہم ایشوز ہیں اس کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے؟ انتہائی امیچورٹی دکھائی ہے ان کے اندر۔ مجھے لگتا ہے کہ اتنا کیجولی ہر چیز کو ہینڈل کرتے ہیں یہ، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تماشا بن رہا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ چیزیں جا رہی ہوں گی، لوگ یقیناً ہنس رہے ہوں گے اس حکومت کے اوپر کہ یہ حکومت چلا کیسے رہے ہیں۔ چلیں، اب میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ جو ہے، کیونکہ اب اس پہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے تو اس پر ہم اب یہاں پہ رک جاتے ہیں، کیونکہ کابینہ کے اجلاس میں ایک قانون تبدیل کیا گیا اور پھر کابینہ کے کچھ وزراء نے اس پہ بریفنگ بھی دی، اس لیے ہم نے اس پہ کافی بات کر لی ہے۔ ایک اور معاملہ ہے، وہ پرویز مشرف صاحب کا معاملہ ہے، اور وہ بھی معاملہ جو ہے اس میں جو وزارت داخلہ ہے اس نے ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے کہ پرویز مشرف صاحب کا جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اس کو اناؤنس نہ کیا جائے، اور یعنی کہ عدالت اپنا جو پروسیس ہے اس کو روک دے۔ تو اس پر ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے تھوڑے دن پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں طاقتور کے لیے ایک اور قانون ہے اور کمزور کے لیے ایک اور قانون ہے، اور ماضی میں ہم آج کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کے ساتھ جب بھی ہم بات کرتے تھے اور مشرف صاحب کا ذکر آتا تھا تو وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ ایون جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی اور انہوں نے ہم پر پابندی لگا دی اور ہم روڈ شوز کیا کرتے تھے تو عمران خان صاحب ہمارے روڈ شوز میں آتے تھے، وہاں پر بھی انہوں نے یہ بات کی، اور پھر جب ہم ریسٹور ہو گئے، بحال ہو گئے، پھر باقاعدہ پروگرام شروع ہوا، پھر دوبارہ جب وہ آتے تو کیا بات کرتے تھے، ذرا آپ سن لیں عمران خان صاحب کا موقف کیا رہا ہے پرویز مشرف کے بارے میں۔ بدقسمتی سے جنرل مشرف کچھ نہ کچھ کسی کو آفر کرتا رہا، انڈر ہینڈ ڈیلنگ کرتا رہا، پولیٹیکل پارٹیز اپنے ذاتی مفادات کے لیے جنرل مشرف سے ڈیل کرتی رہیں، اور ان ڈیلز کی وجہ سے ہماری اپوزیشن اکٹھی نہ ہو سکی۔ مجھے یہ جنرل مشرف کو کٹارے میں کھڑا کر کے پوچھنا چاہیے، جو یہ قتل عام ہوئی ہے، یہ سب سے بڑا یہ آدمی ذمہ دار ہے، اس کا، یہ مجرم ہے، یہ اس قوم کا مجرم ہے۔ شرمناک بات یہ ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اسے لال مسجد کا ایک علیحدہ کیس ہے، اس کو بھی سامنے کٹارے پہ کھڑا کرنا چاہیے۔ یہ جو اس نے قبائلی علاقوں میں ظلم کروایا ہے، اپنے لوگ مروائے ہیں، ٹرائل کریں گے مشرف ہم صاحب؟ کسی کو جس نے قانون توڑا اس کے خلاف ٹرائل کریں گے۔ مشرف نے آئین توڑا ہے 2 دفعہ، جس نے قانون توڑا ہے اس کی ٹرائل ہونی چاہیے، کسی ہر چیز میں۔ آپ رول آف لاء کی بات کرتے ہیں تو یہ جو پچھلے دنوں فیڈرل گورنمنٹ نے پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، رول آف لاء کا مطلب ہی ہے کہ طاقتور اور قانون کے لیے کمزور کے لیے ایک قانون۔ رول آف لاء تو یہ کہتے ہیں نا، رول، قانون کی بالادستی، کہ سب ایک ہی برابر۔ آپ کے خیال میں صحیح ہو رہا ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں آپ کہتے تھے یہ ہونا چاہیے، اب آپ خاموش ہیں۔ نہیں خاموش کیا، ہم نے اس کی حمایت کی ہے۔ NRO 1 نواز شریف کو باہر بھیجنے کا تھا، NR 2 آصف زرداری کو واپس لانے کا تھا، اب NRO 3 تیاری تو نہیں ہو رہی کہ واپس جانے کی۔ مجھے یہ ڈر ہے
مجھے نہیں پتا ان کی جنرل مشرف کی صحت کا کیا حال ہے. یہ ضرور ہے کہ بالکل غیر جانبدار انصاف ہونا چاہیے, عدالت کے سامنے آنا چاہیے, لیکن قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. قانون سے اوپر کسی کو نہیں. سب کے لیے قانون جس دن ہو گیا پاکستان میں, نیا پاکستان بن جائے گا. جو مجرم ہے اس وقت ملک کا سب سے بڑا, وہ ہے پرویز مشرف. بجائے اس کو پکڑنے کے لیے ہم جنہوں نے آج تک کوئی قانون نہیں توڑا اور جو ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارے گھروں میں آ کے انہوں نے اتنی برتاؤ کیا. مجھے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, ہم نے یہ جو پولیس والوں سے بھی ہم پوری طرح ان کو انصاف کے کٹارے میں کھڑا کریں گے, اور یہ جنرل مشرف کو بھی کریں گے. اور یہ جو آخری کلپ تھا جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے انشاءاللہ تعالی ایک دن وقت آئے گا جب ہم مشرف کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے, یہ انٹرویو ہم نے عمران خان صاحب سے اس وقت لیا تھا جب وہ انڈر گراؤنڈ تھے, مفرور تھے. پولیس ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی تھی اور میاں محمود الرشید صاحب نے ان کو لاہور میں چھپایا ہوا تھا. کس کے گھر چھپایا ہوا تھا یہ میں آپ کو نہیں بتاتا, لیکن اب وہ عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور مشرف کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے, اور ان کی حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے اس کو اناؤنس نہ کیا جائے. اور تھوڑے دن پہلے عمران خان صاحب نے کیا کہا وہ بھی سن لیں. ہمارے بڑے ذہین چیف جسٹس ہیں, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, چیف جسٹس کھوسا کی اور آنے والے چیف جسٹس گلزار. ان دونوں سے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو آزاد کریں انصاف دے کے. یہ جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے پاکستان میں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا, یہ ہماری تاریخ رہی ہے. یا طاقتور ٹیلی فون کر کے فیصلے لکھواتے رہے ہیں, بریف کیس پکڑ کے ایک چیف جسٹس کو انہوں نے فارغ کروا دیا, ججز کو بیف کیس لگا کے. ہماری ملک کی تاریخ ہے یہ کہ جو طاقتور ہے اس کو ہمارا قانون کا نظام ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں دونوں عظیم ججز, ایک موجودہ چیف جسٹس اور ایک آنے والے چیف جسٹس ہیں, میں آج اپنی قوم کی طرف سے آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو پرسیپشن کو ٹھیک کریں. تو ولید اقبال صاحب, اب یہ پرسیپشن کس طرح ٹھیک ہوگی جب عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو عدالت فیصلہ محفوظ رکھے ہوئے ہے اس کو اناؤنس نہ کرے, تو یہ پرسیپشن کے طاقتور کے لیے اور قانون, کمزور کے لیے اور قانون, یہ پرسیپشن کیسے ٹھیک ہوگی؟ نہیں جی, یہ مکمل سچ یہ نہیں ہے جس طرح سے بیان کیا گیا یہاں پہ ابھی, یا ہول ٹروتھ جس کو آپ قانون کی زبان میں کہتے ہیں. لیکن مجھے ایک دو جملے بول لینے دیں کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں جس کا جواب دینا میں فرض سمجھتا ہوں اپنا. دیکھیں, دونوں جو مہمان ہیں, جو پی ایم ایل این کی طرف سے بھی اور پی 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 کی طرف سے بھی, یہ ان کا اس طرح سے کہنا کہ جی یہ چلا ہی نہیں سکتے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں, یہ جو عدالتی نظر ثانی کا تصور ہے ہمارے آئین میں موجود, جوڈیشل ریویو کا, آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹس کے پاس اور آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کے پاس, یہاں ہر حکومت کو پی 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 کی ہو, پی ایم ایل این کی ہو, ہر حکومت کے اقدامات کے اوپر ہزاروں پٹیشنیں ہوتی ہیں, بہت سے اقدامات کے اوپر نقص نکلتے ہیں, کالعدم قرار پاتے ہیں. یہ روز کی کارروائی کورٹوں میں اس طرح ہوتی ہے. یہ صرف چونکہ ہائی پروفائل چیز ہے تو ان کو یہ کہنے کا موقع مل گیا. یہ اپنے ادوار میں یہ دیکھیں ان کے کیا میں ایک دو مثالیں صرف, یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں سینسس ان سے نہیں ہو سکا, سپریم کورٹ نے کروایا. بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکے, سپریم کورٹ نے کروائے. بلدیاتی قانون میں نقص نکلے, پی ٹی آئی کی پٹیشن کے اوپر اس کو امینڈ کیا گیا, کیونکہ تو یہ روز ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کے اندر. اور ایسی کوئی مطلب میں نے اس طرح عرض کیا نا کہ یہ تھوڑی سی ہائی پروفائل بات ہے تو یہ آ گئی. عدالتی نظر ثانی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ حکومت نے کوئی اقدام لیا ہے تو اس کے اندر قانون کے تقاضے پورے ہوئے ہیں, کیا اس کے پاس وہ اختیار تھا, نہیں تھا. یہ بہت سے فیصلے ان کی حکومتوں کے خلاف, میں نے کہا میں گنوانا شروع کر دوں تو ان گنت ہوں گے, ایک دو مثالیں صرف دیے بتانے کے لیے. تو اس کو کوئی بہانہ نہیں بنایا جا سکتا کہ جی یہ کوئی کسی صلاحیت سے مبرہ ہے یا کوئی فقدان ہے کسی قسم کا حکومتی فیصلہ کرنے کے پروسیس میں یا کوئی ایسی بات. میں نے کہا نا آپ چاہیں تو کسی دن ایک علیحدہ پروگرام کر کے تمام ادوار کے یہ دیکھ لیں گے کیا نقص ہے. جنرل مشرف کا جو کیس ہے, کس نے یہ کہا ہے, میں نے کہا ہے نہیں, آپ جو بات جس طرح سے یہاں پہ ابھی ذکر جس کا آ رہا ہے وہ کمپلیٹ یا ہول ٹروتھ نہیں ہے یا مکمل سچ نہیں ہے.
میرا سوال یہ ہے کون یہ کہہ رہا ہے کہ جنرل مشرف کو ٹرائی نہ کیا جائے؟ حکومت نے صرف یہ کہا ہے، حکومت کا پوزیشن صرف یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے پرسنلی نہیں اپیئر کیا ان کورٹس کے سامنے، جو خصوصی عدالت جو بنی ہے آرٹیکل 6 کے تحت، اور جو ہائی ٹریزن کا قانون ہے 1976 کا میرے خیال میں، چونکہ ان کی غیر حاضری میں اب عدالت نے یہ جاری کیا 18 نومبر کو غالباً حکم کہ جو اویلیبل ریکارڈ ہے ہم اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے فیصلہ کر دیں گے، اور اس کا تاریخ دے دی 28 کی۔ گورنمنٹ نے صرف یہ کہا ہے، گورنمنٹ کی پوزیشن یہی ہے کہ یہ جو ان کی غیر حاضری میں ٹرائل ہوا ہے، اور جس طریقے سے پچھلی حکومت نے، کیونکہ یہ سٹارٹ کیا تھا اس ٹرائل کو 2014 یا 15 میں میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے، اس کی پوری پروسیکیوشن ٹیم ایک اپوائنٹ کی تھی، اس نے کیونکہ ٹھیک طرح سے نہیں اس کو ہینڈل کیا، پھر جو اکرم شیخ صاحب جو اس کے لیڈ پروسیکیوٹر تھے انہوں نے اس سے استعفیٰ دے دیا، جو سارا کیس تیار کر کے آئے ہوئے تھے، اور جو انہوں نے اس وقت کی وفاقی حکومت کی، کیونکہ اس میں جو پروسیکیوٹنگ جو کمپلیننٹ ہوتا ہے ہائی ٹریزن سنگین غداری کے کیس میں، کمپلیننٹ وفاقی حکومت ہوتی ہے، آپ اور میں کمپلینٹ نہیں کر سکتے سنگین غداری کی۔ اس انیشیٹ کیس کو میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے کیا، ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ان کا نام جنرل مشرف کا میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے ہٹایا۔ یہ دکھاوے کا ٹرائل اور اس طرح کی چیز اگر پچھلی گورنمنٹ نے کی، گورنمنٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ جی کیونکہ پاکستان کے ہر شہری کا برابر مساوی حق ہے، آرٹیکل 10A آئین کے کہ ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کا، حکومت کا موقف صرف یہ ہے کہ پراپر اپرچونٹی دے کے اس کا ری ٹرائل کیا جائے۔ کسی طریقے سے یہ نہیں کہا کہ ان کو ٹرائی نہیں کریں، ان پہ مقدمہ نہ چلائیں، یہ سنگین غداری کے مرتکب نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی کالا چور بھی ہو، اس کے پاس بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، اور یہ جو بھی ایک تو ان کا وہ موقع، اور دوسرا کہ اگر اسے پروسیکیوٹ کرنا ہے تو اس کو پروسیکیوٹ بھی قانون کی پوری قوت کے ساتھ کیا جائے۔ اس میں کوئی کمی بیشی وفاقی حکومت میاں نواز شریف کی کمی بیشی جو اس حکومت کی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ری ٹرائل کے لیے کہا ہے، اور کہا ہے کہ اس وقت کوئی ایسا فیصلہ نہ کیا جائے۔ وہ ابھی اس فیصلے کے آگے اپیل بھی ہو سکتی ہے، وہ تو ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ پراپر ٹرائل جو ہے اسی فورم میں ری ٹرائل ہو، اور پراپر اپرچونٹی دے کے ہو، اور جس کو فیڈرل گورنمنٹ بھی ٹھیک طرح پروسیکیوٹ کر سکے۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو معاف کر دیا جائے یا ان کے لیے کوئی الگ قانون۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو عدالت بار بار بلاتی رہی ہے، اور وہ صرف اس ایک کیس میں مطلوب نہیں ہے، اور بھی کچھ مقدمات میں مطلوب ہیں، تو وہ پاکستان سے بیماری کے باعث گئے تھے، واپس کیوں نہیں آ رہے؟ اور جو ولید اقبال صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے دور میں ان کو بھجوایا گیا تھا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اسی لیے عمران خان صاحب اس دور میں اس کو NRO 3 کہتے تھے۔ اس پہ جاوید عباسی صاحب کا موقف لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔